हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नागा। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों मुल्क में आइनी इस्लाहात और रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी डिबेट रही और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर 26वीं आइनी तरमीम को पास किया और वो अब आइन का हिस्सा बन गई है। तो इस पर बड़ी डिबेट रही, एक महीना डेढ़, और इस पर हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी थे वो होमवर्क करते रहे और जो इस तनकीद या इस रिफॉर्म्स के नकाद थे वो मुख्तलिफ़ खदशात, अज़म्पशन और अपने जो ख़यालात हैं वो पेश करते रहे। तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, इवन जो लॉ फ्रेटर्निटी है, इस पर बड़ी डिवाइडेड रही। बिलाखिर वो तरमीम पास हो गई और इस तरमीम के नतीजे में जस्टिस यहया आफरीदी साहब, जो नया तरीक़ेकार बना है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चुनने का, उसके ज़रिए चीफ़ जस्टिस बन गए हैं और एक प्रोसेस आगे चला गया है। जो लोग पहले से नहीं मान रहे थे, ख़ास तौर पर पीटीआई और उनके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, लॉ फ्रेटर्निटी में भी उनकी एक खासी तादाद है, वो अभी तक नकाद हैं और कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि वाक़तन क्या इस तरमीम के पास होने से हुकूमत ने अपने वो नेफेरस जो डिज़ाइंस हैं बकौल अपोजिशन के या पीटीआई के, वो पूरे किए हैं, फुलफ़िल किए हैं, या बकौल हुकूमत या जो उस दूसरा मौक़िफ़ रखते हैं कि उन्होंने आइन का जो बिगड़ा हुआ हुलिया था, ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से जो शुरू हुआ था, उसको उन्होंने कंप्लीट किया है। आपने देखा कि मुस्लिम लीग, नवाज़ और पीपल्स पार्टी माजी में 18वीं तरमीम के ज़रिए एक बड़ी इस तरह की आइन में जो है वो तरामीम करके उसका आइन का एक नया ढांचा जो वो बना चुके हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फिस्कल स्पेस, एनएफसी वगैरह उनके दौर में दिया गया था। लेकिन आपको याद होगा कि इस 18वीं तरमीम में जो आइनी इस्लाहत थी उसमें ये भी शामिल था कि जजेस का जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है या जुडिशल जो कमीशन है उसकी कंपोजिशन किस तरह होगी और जज कैसे चुने जाएंगे, ये जो एक नुकात थे आइन में जो 18वीं तरमीम के ज़रिए लाए गए थे, उसको उस वक्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपोज़ किया था। वो उसके सख्त खिलाफ थे और उस वक्त क्योंकि वो बड़े पॉपुलरिटी की टाइड पर थे, नए नए बहाल हुए थे, तो ये समझा जा रहा था कि वो बड़े अदलिया में रेवोल्यूशनरी जज हैं, वो रिफॉर्म्स चाहते हैं और अदलिया की आज़ादी को इंश्योर करना चाहते हैं। तो उस वक्त पूरी जो तहरीक उनके साथ थी वो भी इस मौक़िफ़ के साथ थी। बड़े बड़े नाम जो इस वक्त भी इस आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें हामिद खान है और अली अहमद कुर्द साहब हैं, एतजाज़ हसन या दूसरे लोग थे, वो उस वक्त भी उस चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ थे और उसको बनाने में, उसकी मेकिंग में, उसको लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। तो उसको उस वक्त उन्होंने अपने पावर इस्तेमाल करके उस 18वीं तरमीम में जो रिफॉर्म्स होने थे जुडिशरी के हवाले से, उनको बिल्डोज़ कर दिया था और 19वीं आइनी तरमीम के ज़रिए दोबारा से उन्होंने चीफ़ जस्टिस का जो ओमनीपोटेंट रोल है, ओमनी पावरफुल रोल है, बशमूल उनका जो सोमोटो के अख्तियारात हैं, उनको बहाल रखा। और आपने बाद में देखा कि उन अख्तियारात के पेश नज़र इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में हीरो से एक विलियन बन गए। उनके जो सारे इक़दाम थे, उन्होंने ना सिर्फ जुडिशरी का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, उनका जो अपना नेपोटिज़म था, जो अपना डिक्टेटरशिप का जो उनका स्टाइल था, उन्होंने वो पूरी जो तहरीक थी, जो पूरी उम्मीद थी जिससे लोग चले थे कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उसमें रिफॉर्म्स आएंगे और उससे रियासत में रिफॉर्म्स आएंगे और एक आम आदमी का भला होगा। लेकिन इफ्तिखार चौधरी की शख्सियत की वजह से और जिस तरह उसकी मेकिंग हुई थी उसकी वजह से वो सारा 18वीं तरमीम का जो जिस था, जो मगज़ निकलना था, वो आधा रह गया और अदालत जो कि स्टेट का एक बहुत ही बड़ा पावरफुल पिलर है और एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री और बाकी जो इदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट, उनके बाद जिसका पावरफुल रोल बनता है वो अदलिया थी। लेकिन अदलिया में एक ऐसा डिक्टेटर माइंड का जज आने के बाद जिसने सारे पावर्स ग्रेब किए हुए थे, वो एक वोरेशस किस्म का करैक्टर था, उसने ये सब कुछ नहीं होने दिया। और बाद की आपने तारीख देखी कि उनके नक्शे कदम पर चलने वाले जितने चीफ़ जस्टिस आए, मेजॉरिटी उनकी वो उसी कंडक्ट के
اور اسی طرز عمل کے تھے جو بعد میں آنے والے سارے کھوسا صاحب تھے. آپ نے دیکھا کس طرح اس نے اور اس کی جو ٹائم کی جوڈیشری ہے اس نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجا اور دوسرے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا. تو وہ کنڈکٹ جاری ساری تھی. اب میں یہاں ضمنی طور پر ایک چیز ہمیشہ کہتا بھی ہوں اور اب بھی میں ریپیٹ کروں گا کہ افتخار چودھری کو بنانے والے اور اس تحریک میں سرگرم لوگوں کو، جس میں علی احمد کرد صاحب ہے اب بھی سرگرم ہیں، اب بھی مخالفت کر رہے ہیں ترامیم کی، حامد خان ہے، اعتزاز حسن ہے، یا ان کے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جو بڑے تشویش اور خدشات اور عدلیہ کی آزادی کے بڑے چیمپئن ہیں، ادروائز ان کو پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ پوری مہذب دنیا میں جب لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کی تاریخ میں درستگی کے لیے اپنے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا پن ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے ابھی تک معافی نہیں مانگی اس غلطی کی جو انہوں نے کی، اور بلائنڈلی انہوں نے افتخار چودھری کی سپورٹ کی. اور بعد میں جب افتخار چودھری کی پوری ڈکٹیٹرشپ اپنے عروج پر تھی اور وہ چیزوں کو تہس نہس کر رہے تھے، بلڈوز کر رہے تھے، اور وہ ایسے فیصلے دے رہے تھے جس سے حکومت آلموسٹ کرپلڈ ہو گئی تھی. ریکوڈک لے لیں، اسٹیل مل لے لیں، باقی جو چیزیں ہیں روزمرہ کے جو انتظامی معمولات ہیں ان میں جو ان کی مداخلت تھی، اور جس طرح حکومت وقت کے ساتھ انہوں نے ٹگ آف وار شروع کی تھی، انہوں نے پورے سسٹم کو پیرالائز کر دیا تھا. حالانکہ ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک جدوجہد کے بعد، ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو ہٹانے کے بعد جو حکومت آئی تھی اس کو اصولی طور پر وہ جوڈیشری ہیلپنگ ہینڈ ہوتی جس کی بحالی میں اس حکومت کا بڑا کردار تھا. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی افتخار چودھری کے پیچھے تھے، بلائنڈلی ان کے پیچھے تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی سپورٹ سے آئے ہیں تو ان کے لیے وہ کام کریں گے. اور انہوں نے کیے بھی. جو ان کو ریلیکٹنٹ تھے ان کو بحال کرنے میں، آصف زرداری، ان کی حکومت کو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا، اور اس طرح وہ 19ویں ترمیم نواز شریف سے منوانے میں اور کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے اپنا جو اقتدار ہے وہ لمبے عرصے تک برقرار دیکھا. ریسٹ از ہسٹری. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس شخص نے ذاتی طور پر اپنے بیٹے کے تھرو، باقی جو ہیں اپنے لیوکریٹو فوائد ہیں، کس طرح عدلیہ کو استعمال کیا، اور اتنی لو لیول تک گئے کہ ایک خاتون جو ایکٹریس تھی اس کی جو ہے وہ ذاتی تعلق میں نہ آنے کے لیے اور ان سے بات چیت نہ کرنے کی سزا میں اس نے ان کو ایئرپورٹ پر لیکور کے ساتھ پکڑوا دیا اور اس کو ایک انٹرنیشنل کیس بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اتنا بڑا پاورفل کریکٹر اور ڈکٹیٹر بن گئے تھے کہ ان کو ہٹانا، ان کو اس سے پاپولرٹی سے، اور وہ اتنا پاور گین کر چکے تھے عدلیہ میں اپنے لائک مائنڈیڈ ججز بنا کے کہ اس بندے کو ڈسپوز آف کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. بعد میں سارے لوگ پچھتائے، لیکن یہ لوگ، علی احمد کرد صاحب ہمارے دوست ہیں، ویسے بڑے متحرک رہتے ہیں. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ. یہ شعر شاید علامہ اقبال صاحب نے کرد صاحب کے لیے لکھا ہو، کیونکہ وہ بڑے، جو آپ کو پتہ ہے، شعلہ بیان مقرر ہیں، بڑے اپنے گیسو جو ہے سوار کے بات کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں انہوں نے جو بلنڈر کیا تھا اس کی وہ آج تک کسی سے معافی نہیں مانگ رہے، اور آج بھی اسی ڈگر پر ہے. آج جب پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس تاریخی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل تھی، اور پاکستان جو ایک فیڈریشن ہے اس کی بنیاد 1940 کی قرارداد ہے، جس میں یہ ایک وعدہ تھا کہ ایک متوازن فیڈریشن اور اس کے جو ادارے ہوں گے وہ خود متوازن ہوں گے، تاکہ چاروں جو اکائیاں ہیں، فیڈریٹو یونٹس ہیں، ان کے ساتھ انصاف ہو سکے. لیکن پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کی پوری ہسٹری میں ان کی کوئی کریڈیبلٹی اتنی اچھی نہیں کہ تاریخ میں ان کو یاد کیا جائے. یہ صرف پیچھے جا کر 70s میں یا بھٹو صاحب کی پھانسی کی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی جو پورے ادوار ہے وہ بلنڈر سے بھرے ہوئے ہیں. اور افتخار چودھری کا دور ایک نئی امید تھا کسی حوالے سے کہ عدلیہ میں ریفارمز ہوں گے، تبدیلی ہوگی، اور نئی عدلیہ لوگوں کے لیے ایک آسرا بنے گی، ایک کمفرٹ بنے گی اور کنسول کرے گی. لیکن وہی عدلیہ لوگوں کے گلے میں پڑ گئی، اور عام آدمی کے وہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی رشوت کے، اور وہاں جو اندر جو رشوت ہے عدالتی نظام میں وہ پہلے سے دگنی ہو گئی، اور وہاں
آپ کہہ نہیں سکتے تھے. وکلا خود ایک مافیا کے طور پر ڈیولپ ہو گئے اس تحریک کے بعد. عدلیہ بحالی کی جو بظاہر تحریک تھی اس کے بعد وہ خود مافیا بن گئے اور کسی کے پکڑ میں آنے والے نہیں تھے. وہ حکومتوں کو، بارز کو، ایون ججز کو ڈکٹیٹ کرتے تھے. اور جو تحریکی ججز تھے انہوں نے اپنے روزگار کا ایک ذریعہ اسی تحریک کو اور اپنے پروفائل کو بنا دیا. تو ایک بہت بری ہسٹری ہے جو آ کر عمر عطا بندیال پر جو ختم ہوتی ہے. اور یہ سارے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنے ناجائز خاص طور پر جو سو موٹو کا اختیار تھا اس کو بڑے برے طریقے سے استعمال کرتے رہے اور حکومت وقت کے ساتھ کرتے رہے. اور یہی ججز پاور میں آ کر جو حکومت وقت ہے ان کا حصہ بن گیا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ سارے ججز اپنے بینیفٹس کے لیے، ثاقب نثار صاحب نے تو اتنے حد تک کہ جو روزمرہ کے انتظامی معاملات، ہسپتالیں اور باقی ادارے تھے ان کو ذاتی طور پر دیکھنا شروع کیا. انہوں نے ناجائز طور پر ایک ڈیم فنڈ کلیکٹ کیا اور اس کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی اور بعد میں خود اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اور آخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہ پوچھا کہ بھائی وہ پیسے کہاں ہیں اور ان کا کیا ہو رہا ہے تو قوم کو پتہ چلا کہ یہ اربوں روپے تھے جس پر ایک انٹرسٹ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا تھا لیکن کسی بندے کو پتہ نہیں تھا. تو اگر یہ آزاد جوڈیشری تھی جس کے لیے ہمارے آج وکلا صاحبان جو بڑے پرامیننٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آزادی سلب ہوئی ہے، تو پھر تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ عدلیہ آزاد تھی اور پارلیمنٹ نے اسرٹ کرتے ہوئے اپنا وہ جو رائٹ ہے جو دنیا بھر کی فیڈریشنز میں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یا باقی جو کورٹ کے ججز ہیں، گو کہ پوری دنیا میں امریکہ سمیت ایک طریقہ کار مختلف ہے لیکن اس میں پارلیمنٹ کا بالکل دخل ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار ہوتی ہے، ہیرنگز ہوتی ہیں اور لوگوں کی پروفائلنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ایون اوپن ہیرنگز ہوتی ہیں ان لوگوں کا. اسکول کے زمانے سے بالکل ایک پروفائل اور کریکٹر جو ہے ڈسکس میں آتا ہے، اس کے بعد وہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور یہاں ایک بندے کو اومنی پوٹینٹ، اومنی پاورفل بنا دیا گیا تھا اور اس کی مرضی تھی کہ وہ اپنے گرل فرینڈز کو ججز بنائے، اپنے چیمبرز کے کولیگز کو، سابقہ کولیگز کو جج بنا دے اور اس سے حکومت پوچھ بھی نہیں سکتی تھی. اور انہوں نے ایک پوری کلب بنا دی تھی. آپ نے گزشتہ 2-3 سالوں میں دیکھا کہ کس طرح ٹرمز ایجاد ہوئے کہ لائک مائنڈیڈ جج، عمرانو جج، اور ان ججز نے آئین کو اپنے طور پر انٹرپریٹ کیا. تو یہ کس طرح کی آزادی تھی جو ہم دیکھ رہے تھے. تو پاکستان کی پوری تاریخ میں تو عدلیہ آزاد نہیں رہی. اگر اب حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کچھ اصلاحات کیے ہیں اور پارلیمنٹ نے اسرٹ کیا ہے تو اس کو ایک بہتر عمل سمجھنا چاہیے. ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے شروعات کی تھی بلاول بھٹو نے اور باقی لوگوں نے، اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو یہ ایک قدم آگے تھا. 18ویں ترمیم کے بعد اگر یہ ہو جاتا، گو کہ یہ بھی پتا تھا کہ ڈیپ اسٹیٹ میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی کورٹ بننے نہیں دیں گے کیونکہ اس کے بعد ایک متوازن فیڈریشن بن جاتی اور بڑی حد تک جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں وہ علیحدہ سے ایک کورٹ میں آ جاتے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو آج کی سپریم کورٹ ہے وہ کسی طرح بھی ایک سپریم کورٹ یا فیڈرل کورٹ کو یا لاسٹ آربیٹریٹر کے طور ایک کورٹ تو وہ کوالیفائی نہیں کرتی. تو اب بھی ایک کورٹ کی ضرورت ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں اگر آپ توپ کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو پسٹل کا لائسنس ملے گا. تو حکومت نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے انہیں ایک بینچ ملا اس آئینی ترمیم کے ذریعے کہ ایک جوڈیشل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا جو ان چیزوں کو دیکھے گا. یہ بھی خود ایک اچھی بات ہے، ایک قدم آگے ہے کہ آئینی بینچ بننے سے کم از کم اتنا ہوگا کہ اتنے بڑے برڈن میں جو آئین سے متعلق یا صوبوں سے متعلق، فیڈریشن سے متعلق جو معاملات ہیں وہ علیحدہ سے اسپیئرلی اور سیپریٹلی جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے اور پہلے سے اوور برڈن کورٹ کے پاس جو روٹین کے معاملات ہیں وہ چلے جائیں گے. تو ایک بہتر قدم ہے، اس کو ایک اپریشیٹ کرنے. اگر آپ اس فیڈریشن اور اس کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں پھر تو آپ کو اس ریفارمز کو اور جو موجودہ ترمیم ہے اس کو پولیٹیکلی اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک بہتر قدم ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کی طرح بضد ہیں کہ ہر قدم کی آپ مخالفت کریں گے اور ہر قدم کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر تو آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بنتا. کیونکہ پی ٹی آئی کا کنڈکٹ اس طرح ہے کہ وہ مخالف بھی ہیں
اور آئینی کمیٹیوں کا حصہ بھی بنتے ہیں, ججز کمیٹی کا حصہ بنتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں ایک پریشر پر اور ایک ویکیوم پیدا کرتے ہیں اور اسپائل کرتے ہیں پوری مووز کو. یہ کوئی بہتر قسم کی کوئی روش نہیں ہے پولیٹکس میں. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں اور اپنی سے رکھتے ہیں تو آپ کو میدان میں کھڑا ہونا چاہیے, اور اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے پھر جو آپ کا اپوننٹ پاور ہے وہ اپنی ساری چیزیں کر پائے گا. جس طرح حکومت وقت نے یہ گو کہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کو پارلیمنٹ میں یہ اکثریت حاصل نہیں ہے, لیکن یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے, اور پی ٹی آئی باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک زبردست مخالفت کی اور یہ امپریشن دیا کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ ترمیم پاس ہو گئی. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو ڈیوائیڈڈ سوسائٹی, اب کہہ رہے ہیں کہ جو وکلا کی باقی ماندہ تحریک ہے, حامد خان نے جس طرح کل کہا ہے کہ وہ اس کو اپوز کریں گے, اور وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ جیسے یحییٰ آفریدی اپنے عہدے کا حلف نہیں لیں گے اور یہ جو پیشکش ہے وہ قبول نہیں کریں گے. لیکن جس طرح چیزیں آگے جا رہی ہیں وہ لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم بھی ہو گئی, اور جیسے یحییٰ آفریدی بھی آگے جا کر وہ چیف جسٹس کا اوتھ لے لیں گے, تو ساری چیزیں بزنس ایز یوزول ہو جائیں گی. اور باقی جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مخالفت کرتے ہی رہیں گے, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا اور اپنا جو کنڈکٹ ہے اس پر انہوں نے کسی قسم کا پچھتاؤ ظاہر نہیں کیا. تو اب بھی شاید وہ اسی ڈگر پر چلیں گے. لیکن ایک فیڈریشن کے لیے اگر تھوڑا بھی ریلیف اور تھوڑا بھی ریفارم ملتا ہے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے جرنلسٹ جو ہمارا ایک کامن سینس ہے اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اس کو ایک پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ایک قدم آگے گیا ہے. اور حکومتوں سے اور ڈیموکریٹک جو ادوار ہیں ان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ آگے جا کر اور بھی ریفارمز کریں گے, جس سے گریٹر جو پروونشل آٹونامی ہے اور جو ایک متوازن فیڈریشن بنتی ہے اس کے لیے ایک ہموار راستہ بنے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.